मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए तारिक मसूद एक्सक्लूसिव को सब्सक्राइब करें। तारिक मसूद एक्सक्लूसिव। अब देखो, फिरौन के दौर में भी बहुत सारे इंजीनियर्स लगे हुए होंगे मुख्तलिफ बिल्डिंगें बनाने के लिए, बहुत सारे साइंटिस्ट लगे हुए होंगे कुछ ना कुछ करने के लिए। अल्लाह की नज़र में सबसे ज़्यादा जो अल्लाह ने फोकस किया हुआ था, मूसा अलैहिस्सलाम को जब अल्लाह ने भेजा ना फिरौन के महल में जाके कहो कि तू जो ये कहता है तू रब है, तू रब नहीं है, बल्कि रब वो है अहसन कुल्ल शैइन खलक़हु सुम्मा हदा, जिसने हर चीज़ को बेहतरीन अंदाज से पैदा किया और उसको उसके फितरत के रास्ते पे चला दिया। तो पूरी दुनिया उस बात को वैल्यू नहीं दे रही थी। मूसा अलैहिस्सलाम जब फिरौन के महल में पहुंचे हैं तो कैसी अजीब आपका मूसा अलैहिस्सलाम का फिरौन से मुकालमा, कितना अजीब मुकालमा है। मूसा अलैहिस्सलाम ने फिरौन से जब कहा ना कि भाई मुझे अल्लाह ने पैगंबर बना के भेजा है और ये बनी इसराइल पे तो जुल्म कर रहा है, इसको छोड़ दे, तो क़ाल मा रब्बुकुम फमर रब्बुकुम या मूसा, क्या आयत क़ाल फमर रब्बुकुमा या मूसा, ए मूसा ये बताओ कि वो रब है कौन। तुम और हारून जो दावा कर रहे हो ना कि एक रब है आसमानों पे जिसने हमें भेजा है और हमने उसके अहकाम को फॉलो करना है, उसने हमें अपनी इबादत के लिए पैदा किया, वो है कौन। मूसा अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया, रब्बुनल्लज़ी अअता कुल्ल शैइन खल्क़हु सुम्मा हदा। क्या ज़बरदस्त एक्सप्लेन किया अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम ने रब को। मूसा अलैहिस्सलाम ने किसी साइंटिस्ट का हवाला बोलो नहीं दिया। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा देखो, इस कायनात में सबसे दो चीजें हमें बड़ी अजीब नजर आती हैं जो किसी खालिक के बगैर मुमकिन नहीं है। एक, यहां जो चीज पैदा हुई है बेहतरीन अंदाज से पैदा हुई है, जिसको जैसा होना चाहिए था वैसे ही हुई है। ऊंट में अगर ये सॉफ्टवेयर ना लगे हुए होते ना, एक एक हफ्ते के लिए खुराक को स्टोर करना, तो ऊंट रेगिस्तान के लिए सूटेबल जानवर होता? नहीं। बोलो भाई, नहीं। ऊंट अगर कांटेदार दरख्त खाने की उसमें सलाहियत ना होती तो रेगिस्तान में जिंदा रह सकता था वो? नहीं। फिर इस जानवर के पांव में अगर फ्लैट ना होते इसके, आप जब आर्मी में सिलेक्शन के लिए जाएं तो फ्लैट फुट की बेस पे आपकी सिलेक्शन होती है, रिजेक्शन होती है। रिजेक्शन, ऊंट की सिलेक्शन ही फ्लैट फुट की होने की बेस पर हुई है रेगिस्तानों में, क्योंकि फ्लैट फुट होने की वजह से उसके पांव रेत में धंसते नहीं। एक एक चीज सर के बाल से लेके पांव के खुर तक उसकी रेगिस्तानों में सफर के हिसाब से डिजाइन की गई है। मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के तारुफ में कहा, एक तो ये तूने नहीं किया, ये जिस जात ने किया मैं तुझे उसकी तरफ दावत दे रहा हूं। दूसरा सुम्मा हदा, ये तो उससे भी ज्यादा अजीब दलील दी अल्लाह के बरहक होने की, कि उसने जिस चीज को पैदा किया उसे उसके फितरत के रास्ते पे चला दिया। अब आप देखो, बकरी का बच्चा पैदा होते ही दूध की तरफ लिए थनों की तरफ लपकता है। अरे भाई, इसको माँ के पेट में किसने बताया था जब तू दुनिया में आएगा तो तेरी खुराक दूध होगी और दूध तुझे यहाँ थनों में मिलेगा? कौन अंदर उसको प्रोफेसर समझा के भेज रहा था भाई? नहीं आई मेरा ख्याल है बात समझ में। कौन था जो इसको समझा रहा था? हर चीज को पैदा करके ना उसको उस ट्रैक पे अल्लाह ताला चला देते हैं, ये ऑटोमेटिकली मुमकिन नहीं है। तो फिरौन ने कितनी बहस की है। जब मूसा अलैहिस्सलाम फिरौन के महल में ये तकरीर कर रहे थे ना, फिरौन चाह रहा था कि ये तकरीर खत्म कर दे, क्योंकि वो समझ रहा था कि इसका हमारी साइंसी तरक्की और टेक्नोलॉजी से कोई ताल्लुक बोलो नहीं। मूसा बता रहे थे, भाई तू जिस काम के लिए आया है ना, मैं उसको फोकस करवा रहा हूं। फिर फिरौन ने कैसे मूसा अलैहिस्सलाम का मजाक उड़ाया, कहने लगा कि क़ाल लिमन हौलहु अला तस्तमिऊन, लोगों तुम सुन नहीं रहे किस तरह की बातें कर रहे हैं ये। क्योंकि फिरौन की नजर में सबसे फजूल तरीन बातें क्या थीं? अल्लाह का तारुफ, सबसे फजूल बात। इसलिए फिरौन ने कहा अला तस्तमिऊन, तुम सुनते नहीं हो, ये क्या किस तरह की बातें कर रहे हैं। मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया रब्बुकुम व रब्बु आबाइकुमुल अव्वलीन, मैं उस रब की बात कर रहा हूं जिसने तुम्हें भी पैदा किया और तुम्हारे बाप दादा को भी उसी ने पैदा किया। मूसा अलैहिस्सलाम रब्बुल मशरिक़ी वल मग़रिबी वमा बैनहुमा। फिर फिरौन फिर कहने लगा कि मैं तुझसे सवाल पूछ रहा हूं रब के बारे में, तू बजाय रब को डिफाइन करने के, रब की डेफिनेशन बयान करने के, तू तो रब के कमालात बयान कर रहा है। मूसा अलैहिस्सलाम कमालात इसलिए बयान कर रहे थे
کہ اللہ کی ذات کو ڈیفائن کرنا, اس کی ڈیفینیشن بیان کرنا, یہ انسان کے بس میں نہیں ہے. فرعون موسیٰ علیہ السلام کو اس ڈیفینیشن میں الجھا کے چاہ رہا تھا کہ تاکہ لوگ الجھ جائیں. اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جب آپ کسی باطل سے بحث کرتے ہیں تو اس کے ہر سوال کا جواب نہ دیا کریں, وہ آپ کو غلط سوالوں میں الجھانا شروع کر دیتا ہے. فرعون بڑا ہوشیار تھا, وہ بار بار موسیٰ علیہ السلام کو غلط بحث میں الجھا رہا تھا, اور موسیٰ علیہ السلام اللہ کی ہم تو ثنا بیان کر رہے تھے, بھائی تو چھوڑ اس کو, اللہ کیسا ہے ہمیں نہیں پتا وہ کیسا ہے, لیکن ہے ضرور وہ, اس لیے کہ یہ ساری چیزیں آٹومیٹیکلی خود بخود پیدا نہیں ہو سکتی ہیں. کتنا ہوشیار تھا دیکھیں فرعون نے. آخر میں پتہ ہے کیا کیا ہے, جب دیکھا نا کہ موسیٰ علیہ السلام خاموش نہیں ہو رہے تو فرعون نے کیا کہا کہ فما بال القرون الاولی, اچھا یہ بتاؤ جو ہمارے باپ دادے وہ تو ایمان کے بغیر مر گئے, وہ تو اللہ کو نہیں مانتے تھے, ان کا کیا بنے گا؟ تو موسیٰ علیہ السلام اگر اس کا جواب یہ دیتے تھے کہ وہ جہنم میں جائیں گے تو فرعون فوراً اس چیز کو کیش کراتا, دیکھو تمہارے ماموں بھی جہنم میں جا رہے ہیں, لوگوں کو یہ کہتے ہیں نا تمہارے چاچو بھی جہنم میں, میرے نانا بھی, میرے دادا بھی, تیرے بھی, غفار کے بھی, وسیم کے بھی, سب کے دادے چاچے کہاں جا رہے ہیں؟ جہنم میں. لوگ اس سے فوراً کیا ہو جاتے ہیں؟ جذباتی, ہوئے تو نے میرے باپ کو جہنم ہی بول دیا, یہ کہتے نا. اور اگر موسیٰ علیہ السلام کہتے کہ وہ جہنم میں نہیں جائیں گے, جنت میں جائیں گے, تو فوراً فرعون کہتے جب وہ جنت میں جائیں گے تو میں بھی چلا جاؤں گا. کیا خیال ہے؟ وہ تو مومن نہیں تھے, وہ تو مسلم نہیں تھے. موسیٰ علیہ السلام کیا بات کی, قال فما بال القرون الاولی, اے موسیٰ جو ہم سے پہلے لوگ گزر چکے وہ تو توحید پرست نہیں تھے, وہ تو بہت سارے خدا پر ایمان نہیں رکھتے تھے, ان کا کیا ہوگا؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا علمھا عند ربی فی کتاب, میرے رب کو پتہ ہے کیا ہوگا. ٹھیک ہے نا, ہمیں اس بحث میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. الذی جعل لکم الارض مہدا, میں اس کو پھر اپنی کنٹینیو تقریر دوبارہ شروع کر دی, میں تو تجھے اس خدا کی طرف دعوت دے رہا ہوں جس نے زمین کو تمہارے لیے بچھونا بنایا, انزل من السماء ماء, اس نے آسمان سے تمہارے لیے پانی برسایا, فاخرجنا به ازواجا من نبات شتى, اور ہم نے ہر طرح کے نباتات اس مٹی, پانی اور گوبر کے ملاپ سے تمہارے لیے پیدا کر دیے. یہ قرآن کی آیت نا بلاغت کی انتہا کو پہنچی ہوئی ہے. دیکھیں یہاں غائب کے صیغے استعمال ہو رہے ہیں, تھرڈ پرسن سنگولر. جب آپ غائب کے صیغے استعمال کرتے ہو تو آپ متکلم کے صیغے, فرسٹ پرسن کے صیغے استعمال نہیں کرتے. مثال کے طور پر میں اگر آپ سے بات کر رہا ہوں, آپ بتا رہے ہو بھائی فلاں فلاں نے کیا کیا, تو میں بتا رہا ہوں فلاں نے یہ کیا, فلاں کے یہ کمالات ہیں, فلاں کے یہ کمالات ہیں, تو پھر میں اپنی بات کنٹینیو رکھتے ہوئے یہ نہیں کہوں گا کہ پھر میں نے یہ بھی کیا, میں نے یہ بھی کیا, میں نے یہ بھی کیا. اگلا کہے گا ابھی تو کسی اور کی بات کر رہا تھا, اب کیا کہہ رہا ہے کہ میں نے یہ کیا, میں نے یہ کیا, میں نے یہ کیا. تو عجیب سی بات ہو جائے گی کہ نہیں ہو جائے گی؟ مجھے لگ رہا ہے آپ بور ہو رہے ہیں. سمجھ لیجیے, آپ سمجھ رہے تھے میں شادیاں کا چار کروا کے جاؤں گا, اور آپ کہیں گے یار یہ کیا قصے لے کے بیٹھ گئے مفتی صاحب. یار آپ بولو گے کیا قصے لے کے گئے, یہ تو تبلیغ میں ہم سنتے رہتے ہیں, یار یہ کیا بات ہے کہ لے کے بیٹھ گئے مفتی صاحب. تو سوال سمجھیں دوبارہ, میں اگر کسی کے کمالات آپ کے سامنے بیان کروں, آپ بتاؤ یار تو کہتے ہو وہ فلاں سائنسدان بہت عظیم آدمی ہے, اس نے کیا کیا بنایا, تو میں کیا کہوں گا بھائی اس نے یہ گاڑی بنائی, اس نے یہ مشینیں بنائی, اس نے یہ بنائی, اور ہم نے پھر یہ بنایا, ہم نے. تو اگلا کہے گا نا ابھی بات اس کی چل رہی تھی اور یہ ہم کہاں سے آ گیا بیچ میں. کیا خیال ہے؟ اللہ میاں نے سورہ طٰہٰ میں موسیٰ علیہ السلام کے کلام کا ذکر کیا کہ فرعون نے موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا کہ اے موسیٰ اگر اس خدا پہ ایمان لانا, اس کی عبادت کرنا, اس کے حکم کو فالو کرنا اتنا ہی ضروری ہے, تو جو پہلے وڑ گئے ہیں, جو لوگ دنیا سے چلے گئے ہیں, ان کا کیا ہوگا؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اللہ کو پتہ ہے کیا ہوگا, اور فوراً اپنی تقریر کنٹینیو کی. الذی جعل لکم الارض مہدا, میں اس اللہ کی بات کر رہا ہوں جس نے زمین کو تمہارے لیے مہد, بچھونے کا مطلب رہنے کے لیے سوٹیبل بنایا. یہ مطلب ہے آج کی زبان میں اس کا ترجمہ. انسان کے لیے زمین سے زیادہ سوٹیبل کوئی جگہ رہائش کے لیے ہر لحاظ سے سوٹیبل بنا دیا. جیسے ماں بچے کے لیے بچھونا بناتی ہے, ایسے بچھونا بنا دیا تمہارے لیے. وانزل من السماء ماء, اور پھر اس بچھونے میں صرف بنا کے چھوڑ نہیں دیا, انسان کو زندہ رہنے کے لیے مختلف وقتوں میں چیزیں بھی پرووائڈ کرتا رہا. ان میں ایک پروڈکشن اللہ کی کیا ہے؟ آسمان سے پانی برسایا, پھر اس پانی کے جب وہ پانی زمین میں گیا اور گوبر اور مٹی کا ملاپ ہوا, تو ملاپ تو ہو رہا ہے گوبر مٹی پانی کا, لیکن جو چیزیں پیدا ہو رہی ہیں وہ اتنی عجیب عجیب, کڑوے کریلے بھی پیدا ہو رہے ہیں, خربوزے پیدا ہو رہے ہیں, تربوز پیدا ہو رہے ہیں, انار پیدا ہو رہے ہیں, گندم, کھجور, بیسیوں لاکھوں قسم کی چیزیں اسی گوبر پانی مٹی کے ملاپ سے پیدا ہو رہی ہیں.
تو یہاں کیا موسیٰ علیہ السلام بھی غائب کے سیغہ استعمال کر رہے ہیں کہ اللہ وہ ذات ہے جس نے آسمان سے پانی برسایا, یہ کیا وہ کیا, ہم نے اس پانی سے طرح طرح کے نباتات اور پھل فروٹ پیدا کر دیے. تو بھائی بات تو اس اللہ کی ہو رہی ہے, ہم کا لفظ کہاں سے آ گیا؟ اصل میں قرآن یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ گویا موسیٰ علیہ السلام کو نا تھوڑی دیر کے لیے ایک طرف رکھ رہے ہیں کہ اے موسیٰ تو جو میری نعمتوں کو بیان کر رہا ہے, مجھے اتنا جوش آ رہا ہے کہ تو ہٹ جا سائڈ, تو کنارے پر ہو جا, میں خود بتاؤں گا میں نے کیا کیا ہے. پانی برسنے تک تو ٹھیک ہے اس نے کیا, اب میں بتاؤں گا, تو ہٹ جا ایک طرف ہو جا, ٹھیک ہے نا, اب میں خود بتاؤں گا میں نے فاخرجنا بھی ازواجم من نبات شتیٰ, 20 قسم کی سبزیاں پھل اور کیا کچھ ہے جو گوبر پانی مٹی کے ملاپ سے اس نے پیدا نہ کیا ہو. آپ کسی کمار کے پاس جو مٹی سے چیزیں بناتا ہے, آپ گوبر پانی مٹی لے کے جاؤ, آپ بولو تم اس سے کیا کیا بنا سکتے ہو, وہ کہے گا سرائی بنا سکتا ہوں, وہ کہے گا میں گلاس بنا سکتا ہوں, وہ کہے گا میں کیا بنا سکتا ہوں, گملے. آپ کہیں سے تو خربوزہ بنا کے دکھا, وہ ایک خربوزہ بنا دے گا اور کلر خربوزے کا اس پہ کر دے گا. آپ کہیں بھائی یہ سچی مچی والا خربوزہ نہیں ہے, یہ تو آرٹیفیشل خربوزہ ہے, وہ کہے گا بھائی تیرا دماغ خراب ہو گیا, سچی مچی والے خربوزے تو جاپان کے اور آسٹریلیا کے سائنسدانوں کے پاس بھی لے جائے گا تو گوبر پانی مٹی کے ملاپ سے وہ سچی مچی کے خربوزے نہیں بنا سکتے. اللہ میاں نے کیا بنایا, اس سے ایسا بنایا کہ خربوزے کے بیج میں ایک سافٹ ویئر انسٹال کر دیا اس نے, ہے بھائی, اس نے کہا تم یہ ڈالو. اصل میں یہ سافٹ ویئر ہے کیا, بن تو گوبر پانی مٹی سے ہی رہا ہے, یہ صرف اس کو میسج دے گا کہ اس دفعہ بنانا کیا ہے. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات, تاکہ انسان کو یہ سہولت ہو کہ جس چیز کی سوسائٹی میں زیادہ ضرورت ہے وہ اس چیز کو پیدا کرنا شروع کر دے. تو میسج دے دیا بیج کے اندر کہ بھائی ہم زمین کو ایک میسج دیتے ہیں خربوزے کا بیج ڈال کے کہ یار اس دفعہ گوبر پانی مٹی کے ملاپ سے کیا بنانا ہے, بولتے کیوں نہیں خربوزہ. خربوزے کھانے کا شوق ہوتا نا تو چیخ کے بولتے خربوزہ. تو مجھے خربوزہ پڑھنے میں مزہ بہت آتا ہے, اس لیے میں خربوزے کی مثالیں دیتا ہوں, ورنہ خربوزہ کوئی اتنا مزے کا پھل ہے نہیں. تو آپ زمین کو میسج کیا دیتے ہیں کہ اس دفعہ کیا گوبر پانی مٹی کے ملاپ سے کیا کرنا ہے, خربوزہ پیدا کرنا ہے. وہ بیج آپ نے زمین میں ڈال دیا, کیا قدرت کے کمالات وجود میں آتے ہیں. تھوڑی دیر میں وہ زمین کے سینے کو پھاڑ کے ایک چھوٹی سی کوپل نکل گئی. یہ بالکل اس بیج سے ڈیفرنٹ چیز ہے. زمین میں آپ کچھ بھی ڈالیں زمین کھا کے ختم کر دیتی ہے, لیکن بیج میں سافٹ ویئر ڈال دیا اللہ نے. پھر کیا ہوتا ہے, وہ بیل بڑھنا شروع ہوتی ہے, اسے جہاں کہیں اوپر چڑھنے کی جگہ نظر آئے گی اس سے دھاگے نکلتے ہیں اور وہ اوپر چڑھنا شروع, تاکہ سن لائٹ اس کو بھرپور طریقے سے ملتی رہے. اس کے پاس ایسی کھوپڑی کہاں سے آئی کہ بھئی جو بھی رسی مجھے ملے, جیسے کوئی سیلاب سے بچنے کے لیے کوئی بھی رسی پھینک دے تو اوپر چڑھنا شروع ہو جاتا ہے نا, بیلیں ایسے ہی کرتی ہیں. تبھی تو قرآن کہتا ہے وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ, یہ جو بیلیں ہیں اور درخت یہ اللہ کو سجدہ کر رہے ہیں, یعنی اللہ کے حکم کو کیا کر رہے ہیں, فالو کر رہے ہیں. اللہ نے بیل کو کہہ دیا تو نے کوئی بھی دھاگا نظر آئے نا, تو نے اس پہ چڑھنا, اوپر چڑھنا شروع کر دینا. وہ کیسے گھوم گھوم کے اوپر چڑھنا شروع ہو جاتی ہے. اس بیج میں یہ کھوپڑی کس نے دی اس بیج کو, پھر وہ بڑا ہوتا ہے بڑا ہوتا ہے بڑا ہوتا ہے, ایک وقت کے بعد جا کے اس میں پھول نکلنا شروع. وہ پھول اٹریکٹ کرتے ہیں کیڑے مکوڑوں کو, تتلیوں کو. تتلیوں کے فرشتوں کو بھی خبر نہیں ہوتی کہ یہ ہمیں کیوں اٹریکٹ کر رہے ہیں. وہ سمجھتی ہیں کہ ایک پھول ہے, ہم نے جا کے اس پہ بیٹھنا ہے. قدرت ان تتلیوں سے اور کیڑے مکوڑوں سے کام لے رہی ہوتی ہے, نر مادہ پھولوں کے ملاپ کا. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ بالکل. لوگ کہتے ہیں جو گنگنائے نہ کریں آپ بیان میں. کیا کروں میں, بول بول کے تھک جاتا ہوں نا, تو مجھے ذرا اس طرح اسٹائل میں بات کرنی پڑتی ہے. تو اب کیا ہوتا ہے کہ بھئی وہ نر مادہ پھولوں کا ملاپ ہو جاتا ہے, تتلیوں کو خبر نہیں, وہ اس کام کے لیے تھوڑی, وہ تو اپنی لائف کو انجوائے کر رہی ہیں. پھول نظر آیا, انہوں نے کہا چلو اتنے دنوں بعد کچھ اچھی سی چیز نظر آئی تو اس پہ جا کے بیٹھ گئے. ان کے پاؤں سے وہ جی اچھا 3 منٹ باقی, تو میں جلدی سے بات کو کمپلیٹ کرتا ہوں. تو وہ کیا کرتی ہیں, وہ جا کے اس پہ بیٹھ کے ایک کچا سا پھل نکلنا شروع. پھر وہ پھل بڑھتا ہے بڑھتا ہے بڑھتا ہے, دوبارہ خربوزہ. کمال کی بات ہے, آپ کھولتے ہیں تو وہی بیج جو آپ نے اس میں ڈالا تھا, یہ سائیکل کمپلیٹ ہو کے ایسے سینکڑوں بیج اس کے اندر پیدا ہو چکے ہوتے ہیں, اور ہر بیج میں وہی صلاحیت ہے. اللہ اپنے یہ کمالات بیان کر کے کہتا ہے, یہ موسیٰ فرعون کے سامنے اللہ کے کمالات بیان کر رہے ہیں, مگر فرعون کی سمجھ میں بات نہیں آئی. اس نے کہا اس کا ٹیکنالوجی سے اور سائنسی ترقی سے کوئی تعلق نہیں. اصل کامیاب وہ ہے جو ترقی کرے, جو چاند پہ پہنچے. اصل کامیاب وہ ہے جس
ہیلتھ کے ایشوز نہ ہوں ان کے ساتھ. تو اس لیے ہمیں دنیا کی ناکام ترین قوم سمجھا جاتا ہے. یہ اس سلسلے میں آیا تھا سمجھانے کے لیے. جو پورا میں نے بیان کیا نا وہ یہ سمجھانے کے لیے بھائی آپ کو جس کام کے لیے دنیا میں بھیجا ہے نا اگر آپ نے اس کو فوکس نہیں کیا تو آپ جن کو کامیاب سمجھ رہے ہو وہ بھی ناکام اور آپ خود بھی کیا ہو ناکام. تو اللہ نے جب یہ ساری نعمتیں دی ہیں تو اللہ کو سب سے زیادہ اللہ نے ویلیو اس کی ہے مجھے کتنا مانتے ہو. عورتوں سے بھی سوال اور مردوں سے بھی سوال. اب بات کو میں کمپلیٹ کرتا ہوں. تو اس لیے اللہ نے ایک قانون آسمان سے نازل کیا ہے جس کو اسلام کہا جاتا ہے. جس کو کیا کہا جاتا ہے؟ اسلام. تو اللہ آپ سے اس اسلام کے بارے میں پوچھے گا کہ ہر کنٹری کے کچھ لاز ہوتے ہیں, کچھ ضابطے ہوتے ہیں. تو میں اس کائنات کا بادشاہ ہوں, انسان کو کن اصولوں پہ زندگی گزارنی ہے. میرے بھی کچھ لاز ہیں, کچھ قوانین ہیں جن کو تم نے فالو کرنا ہے. اگر آپ نے ان لاز کو, ان قوانین کو فالو کیا, اللہ کو پر ایمان لے کر آئے, اللہ کی توحید پر, اللہ کی کتابوں پر, اللہ کے پیغمبروں پر, عقیدہ شرک سے آپ بچتے رہے, پیغمبروں پر ایمان, ختم نبوت پر ایمان, جو چیزیں اللہ نے بہت 2 اور 2 4 کی طرح ایکسپلین کر دی ہیں, اور پھر اپنی پریکٹیکل لائف میں بھی آپ اسلام کو لے کر آئے. عورت نے وہ حقوق کا مطالبہ نہ کیا جو اسلام نے اس کو نہیں دیے, ان حقوق کا مطالبہ کیا جو اسلام نے اس کو دیے ہیں. آج ہماری خواتین جو لبرل ہوتی جا رہی ہیں, شوہروں سے وہ حقوق مانگ رہی ہوتی ہیں جو اسلام نے عورت کو نہیں دیے. پھر مرد عورت پہ وہ حقوق, وہ ذمہ داریاں ڈال رہا ہوتا ہے جو اسلام نے عورت پر وہ ذمہ داریاں بولو نہیں ڈالی ہیں. تو حقوق کی ایک جنگ ہو رہی ہے. ہر شخص چاہتا ہے کہ میں اپنے حقوق, اپنے حقوق. لا ایک الگ چیز ہے لیکن اللہ کے قوانین, اللہ کے لاز ایک بالکل الگ چیز ہے. میں ایک چھوٹی سی مثال دیکھ سے بات ختم کرتا ہوں. یو ایس اے سے خاتون کا فون آیا کہ میرے شوہر مجھے ڈیورس دے رہے ہیں, مجھے ان کو آدھی پراپرٹی مجھے دینی پڑے گی, تو کیا شریعت میں میرے لیے یہ پراپرٹی لینا جائز ہے؟ میں نے کہا بھائی اللہ کے قانون میں آپ کے لیے پراپرٹی لینا جائز بولو نا. اب چپ نہیں ہے, اللہ کا اپنا قانون ہے. تو انہوں نے کہا میں نہیں لوں گی, مجھے صرف اتنا چاہیے جتنا اللہ نے مجھے دیا ہے. تو مجھے حیرانگی ہو رہی تھی, اتنی نیک خاتون کو اس کا میاں طلاق دے رہا ہے تو کتنا بے وقوف آدمی ہے نا, اتنی بڑی جائیداد چھوڑ رہی ہے وہ. ایسے ہی کچھ ذمہ داری اللہ نے کس پہ ڈال دی ہیں؟ آدمیوں پہ ڈال دی ہیں. آپ پہ کیا ذمہ داری اللہ نے ڈالی ہے؟ بہت ساری ذمہ داری ہے. وقت کیونکہ تھوڑا رہ گیا ہے تو میں اس کو ڈیٹیل میں ایکسپلین نہیں کر سکتا. آپ کو یہاں رہ کے ان ذمہ داریوں کو پورا کرنا پڑے گا. اللہ نے آپ کے لیے آپ کی بیگم بنا دی ہے, اس کے علاوہ کسی اور سے فری ہونے کی آپ کو اجازت نہیں ہے, چاہے آپ کو آپ کی بیگم اچھی لگے یا بری لگے نہ. قرآن میں اللہ نے آسمان سے نازل کر دیا تاکہ لوگ یہ نہ سمجھے مولویوں کی بنائی ہوئی باتیں ہیں. کچھ باتیں اللہ کی ہوتی ہیں, کچھ اپنی بھی چل رہی ہوتی ہیں مارکیٹ میں آج کل. کیا خیال ہے؟ صحیح کہہ رہے ہیں. جیسے ایک مولوی صاحب تقریر کر رہے تھے کہ فلاں لوگ جہنم میں جائیں گے جو یہ نہیں کرتا, جو 3 آدمی جہنم میں جائیں گے, ایک جو سود کھاتا ہے, ایک جو نماز نہیں پڑھتا. پھر تیسرا کہنے لگتے ہیں, ایک بندہ کھڑا ہوتا ہے, مولوی صاحب ایک منٹ, مولوی صاحب غصہ آتا ہے, بات تو کمپلیٹ کرنے دے. پھر وہ مولوی صاحب کہتے ہیں بھائی 3 آدمی جہنم میں جائیں گے, ایک فلاں اور ایک, وہ کہتا ہے بھائی مولوی صاحب ایک منٹ. وہ پھر غصہ کرتے مولوی صاحب یار بات تو کمپلیٹ کرنے دے. پھر مولوی صاحب پھر بھائی 3 آدمی جہنم میں جائیں گے, ایک جو سود کھاتا ہے, نماز نہیں پڑھتا. پھر مولوی صاحب اسے کہا تیسرا یہ جہنم میں جائے گا. تو بعض دفعہ مولوی بیچارہ بھی وہ غصے میں کچھ کہہ دیتا ہے. کیا خیال ہے؟ تو اسی کچھ احکام اللہ نے نا قرآن میں نازل کر دیے کہ تم یہ نہ سمجھو یہ مولانا صاحب اپنی طرف سے بیان کر رہے ہیں, کوئی اپنا غصہ نکال رہے ہیں کسی کے اوپر. اچھا وہ کہاں ہے ہمارے جو نماز کے بعد تھوڑا سا ٹائم لے سکتے ہیں ہم؟ بالکل لے سکتے ہیں بھائی, بالکل. میں یہ بات کمپلیٹ کرتا ہوں, پھر آپ کو میں کویشچن اینڈ آنسر کا موقع دوں گا. وہ سلیم بھائی کدھر ہیں, ان کو پتا ہوگا. نماز کے بعد, تاکہ نماز لیٹ نہ ہو. میں 2 منٹ میں بات یہ کم تھا کہ بات کمپلیٹ ہو جائے نا, کسی ٹھکانے لگ جائے بات. تو میرے بھائی کچھ چیزیں ایسی ہیں جو اللہ نے مجھے اور آپ کو آرڈر کی ہیں, تو ان میں آپ کو یہاں رہ کر اپنی بیگم کے علاوہ کسی اور سے فری ہونے کی اجازت نہیں ہے. فری ہونا ہے تو غفار بھائی سے ہو جانا, ستار بھائی سے ہو جانا, عارف بھائی سے ہو جانا. سمجھتے ہو؟ آپ کو اجازت نہیں ہے. کیوں؟ میں نہیں کہہ رہا, یہ اللہ نے قرآن میں نازل کیا. الا علی ازواجہم, جو ایمان والے لوگ ہیں, جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں, ان کے لیے اللہ نے صرف ان کی بیوی کو پیدا کیا ہے. اس کے علاوہ ان کے پاس ادھر ادھر جانے کا کوئی آپشن, کوئی رائٹ نہیں ہے. بری نیت سے دیکھنے تک کی اجازت نہیں ہے. دیکھنا, بری نیت سے دیکھنے تک کی اجازت نہیں. تو وقت چونکہ کمپلیٹ ہو گیا, انشاءاللہ اس کو میں تھوڑا سا نا نماز کے بعد تھوڑا سا
کیونکہ دوبارہ پتہ نہیں کب آنا اور آپ لوگ پکڑائی میں آؤ گے نہیں. تو اس لیے میں چاہ رہا ہوں کہ تھوڑا سا بات کمپلیٹ کر دوں. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے.